अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के केसेस टेकअप किए और उनमें से कई को कहा कि इन्फ्रक्चुअस हो गए हैं। फिर उसके बाद एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया अमेकुस कुराए, और फिर सलमान सफदर साहब, उनको मुलाकात के लिए जेल भेजा। 3.5 घंटे तवील जेल में सलमान सफदर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। वो आके वो कोर्ट को बताएंगे। उसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा की, उनकी अर्स्टवाइल फैमिली जो है, उनकी बेटी और उनकी गालिबन उनकी भाभी, उनसे एक तवील मुलाकात हुई। ऑन टॉप ऑफ इट इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। ये बड़ी खुशाइंद खबर है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 महीने इस बात को हो गए कि इमरान खान साहब को किसी ने देखा नहीं था, कुछ बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं थी आ रही, लेकिन चलें अब वो पता चल जाएगा। उसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब, एक एपेक्स कमेटी की आप कॉन्टिन्यूएशन कह लीजिए, जहाँ पे आज हैरत अंगेज़ तौर पर कौमी सलामती के मुशीर भी मौजूद थे, जो DGISI भी हैं। ये रिपोर्ट हुआ है और वहाँ पे जो मामला जिस अफ़हाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ, वो भी बहुत खुशाइंद है। मैं इन सब मामलात को आज सियासत के लेंस से नहीं देखूंगा। मैं इन सब मामलात को सिक्योरिटी और इकॉनमी के लेंस से देखूंगा, और कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखूंगा जो बड़ी खबरें हैं लेकिन मिस हो गई हैं। मैं उनमें से क्या रीड कर रहा हूँ और एग्जैक्टली वाई इकॉनमी और सिक्योरिटी की वजह से सियासत में अगर कोई तब्दीली आए तो आए। पाकिस्तान इज एन इकॉनमी, माफ़ कीजिएगा, सिक्योरिटी स्टेट। सो देयरफॉर मैं स्टार्ट यहाँ से कर देता हूँ कि कल आपकी नज़र से भी शायद एक खबर गुजरी हो, मुझे तो वो किसी दर्जे में क्या बाकायदा वो मज़हका खेज लगी इस वजह से। और वो खबर पहले मैं आपको बता दूँ, वो खबर ये थी कि एक इंडस AI इवेंट चल रहा है पाकिस्तान में, एक हफ्ते का इवेंट है, 15 तारीख को ख़त्म होगा। शहबाज शरीफ साहब ने उससे खिताब फरमाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कैसे AI में भी $1 बिलियन 2030 तक इन्वेस्ट करेगा। और फिर साथ उन्होंने ये बताया कि 1 मिलियन लोग हम ट्रेन करेंगे, ऐसे लोग जो नॉन IT लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड IT का नहीं है, AI में उनको ट्रेन करेंगे। एक AI एवटार जो है वो इस प्रोग्राम के तहत लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया। सो ये सारी खबरें सुनते हुए और बुनियादी तौर पे वो जो बात कर रहे थे 1 मिलियन लोग ट्रेन करेंगे, मकसद उसके पीछे ये था कहने का कि हम 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि AI की वजह से जब हम लोगों को इसमें ट्रेन कर देंगे तो वो जॉब्स हासिल करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आगे दुनिया में दौर AI का है। ये बात किसी दर्जे में दुरुस्त है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट शायद नहीं पढ़ी। और वो रिपोर्ट क्या बताती है, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। वो रिपोर्ट ये बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से अमीर ममालिक में, अमीर तरीन ममालिक में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, रिच मोस्ट कंट्रीज, G20 कंट्रीज, इन ममालिक के अंदर जो GDP ग्रोथ है वो लिमिट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से GDP ग्रोथ पे असर पड़ रहा है अमीर तरीन ममालिक में। अच्छा, ये हमारा भी मसला है, हमारे यहाँ पे भी बिजली बहुत महंगी है। नेट मीटरिंग का, नेट बिलिंग से आपने सुना होगा, उस पर भी मैंने कुछ बात करनी है, लेकिन हमारा भी बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव ही नहीं है इस खत्ते के साथ। मेन रीज़न उसके पीछे बिजली है। ये बिजली बार बार घूम के आएगी, बट मैं अभी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आपके सामने कोट कर रहा था। तो G20 ममालिक में ये बताया गया कि ये मसला है कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही, और अगले 20 साल में बिजली की डिमांड में 40% इजाफा हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? यूरोप में और अमेरिका में 40% इजाफा बिजली की डिमांड में। और यूरोप का यह कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारा बिजनेस बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है एनर्जी की वजह से, एनर्जी सप्लाई की वजह से। आपके जहन में आ रहा होगा कि एनर्जी सप्लाई का इस सब मामले से क्या लेना देना। तो सूरत हाल ये है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इंतहाई एनर्जी इंटेंसिव मामला है। वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है, जैसे हमारे लोकल कलोकीली हम कहते हैं ना, ये तो बिजली खाती है, बिजली चूस लेती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। मैं इसी रिपोर्ट के मुताबिक आपको उसका एक आइडिया दे दूं कि कितनी बिजली कंज्यूम करती है AI। एक सिंपल सादा एक सवाल अगर आप AI से पूछते हैं तो वो 6706 जूल्स ऑफ एनर्जी, इसको आप एम्पेयर्स में कन्वर्ट कर लें, ऑलमोस्ट मैंने जो चेक किया है 1 जूल 1 एम्पेयर के मुताबिक ही होता है। इतने एम्पेयर्स एक सिंपल क्वेश्चन के लिए AI कंज्यूम करती है। वो ये बताते हैं कि ये यूं ही है कि 400 फीट एक इलेक्ट्रिक बाइक चले या फिर 8 मिनट माइक्रोवेव ओवन चले, इतनी बिजली कंज्यूम होती है। 6706 जूल्स, जो एक सादा सवाल हम तो पूछ लेते हैं चैट GPT से, ग्रॉक से और दीगर जितने AI सर्च इंजन्स हैं उन सब से, लेकिन उसके पीछे एक सादा सवाल के पीछे इतनी एनर्जी यूज होती है। कॉग वीडियो X एक चाइनीज स्टार्टअप है, उसका उन्होंने जिक्र किया और बताया कि एक 5 सेकंड की वीडियो
جب آپ اے آئی کو کہتے ہیں یہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت ساری ویڈیوز آج کل آپ نے بنی ہوئی دیکھی ہوں گی، اچھا یوز برا یوز اپنی جگہ پہ، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنانے میں ایک اے آئی انجن کو 3.4 ملین جولز آف انرجی خرچ کرنے پڑتے ہیں، 3.4 ملین۔ اس سے حساب لگائیے کہ کس قدر اس انرجی انٹینسو کتنی ہے اے آئی، اور اس کا اگر تقابل کیا جائے سمجھانے کے لیے ایوری ڈے لائف میں، تو وہی ای بائک ہم لے لیتے ہیں، الیکٹرک بائک۔ وہ الیکٹرک بائک 38 میل چل سکتی ہے، ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو جو بنانی ہے اے آئی نے وہ اتنی انرجی کنزیوم کرتی ہے کہ ایک الیکٹرک بائک 38 میل چل جائے، یا پھر ایک مائکرو ویو کو 1 گھنٹے سے زیادہ آپ چلائیں۔ اب اس سے حساب لگا لیں کہ دنیا میں اے آئی یوز کرنے والے کتنے ہیں، اور یہ اے آئی اتنا بڑا مسئلہ انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں بنا ہوا ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، دنیا کے امیر ترین ممالک کے اندر، کیونکہ وہاں پہ جی ڈی پی گروتھ بہت ڈیپینڈنٹ ہے۔ اے آئی از دا نیکسٹ فرنٹیئر آف ٹیکنالوجی، اور اس کے اندر ہیویلی انویسٹڈ ہے اس وقت امریکہ بھی، چائنا بھی، یورپ بھی، ایوری ون۔ سو دیئر فور اے آئی کو اب بنیادی طور پہ بات کیا ہے کہ اس کو پاورفل بنانے کے لیے ڈیٹا سینٹر ضروری ہوتے ہیں۔ پاکستان ڈزنٹ ہیو اینی ڈیٹا سینٹر، پاکستان کے پاس اس طرح کی انرجی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ جس انرجی کی دنیا میں بات ہو رہی کہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنانے کے لیے 1 گھنٹہ مائکرو ویو اوون چلانا، یا پھر 5 سیکنڈ کی ویڈیو کے لیے 3.4 ملین جولز یا ایمپیئرز خرچ کرنا، پاکستان نے کہاں سے لے کے آنے ہیں؟ ادھر تو نیٹ میٹرنگ نیٹ بلنگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پہ میں آگے ابھی حاضر ہوتا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن یہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، یہ اب میں صرف اگر امریکہ کی بات کروں تو امریکہ میں یہ خاص طور پہ ایسٹ کوسٹ کے ساتھ اور سینٹرل زون کے اندر بہت سارے، اور اکراس ورلڈ، تاکہ اے آئی مزید پاورفل ہو، مزید تیز ہو، بنائے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر بہت سارے ڈیٹا سینٹرز کے پروجیکٹ سٹال ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، کیونکہ انرجی نہیں ہے۔ تو بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ 2025 سے 30 تک آدھی سے زیادہ جو انرجی ڈیمانڈ ہے ان ممالک کی، خاص طور پہ وہ صرف ڈیٹا سینٹرز کی طرف سے آئے گی۔ اتنی بجلی کنزیوم ہوتی ہے ڈیٹا سینٹرز میں، اور یہ نئے ڈیٹا سینٹر امریکہ، یورپ میں میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ رک گئے ہوئے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے، واشنگٹن پوسٹ نے، رائٹرز نے یہ خبریں بتائی ہیں کہ کیسے یورپ کے اندر کن کن ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر کہاں کہاں پہ یہ سب معاملہ رکا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایڈ کر لیجئے جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ امریکہ میں سینٹرل یا پھر ایسٹرن جو زون ہے وہاں پہ ڈیٹا سینٹر زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ورجینیا میں ہیں۔ سو صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاور پلانٹس موجود ہیں امریکہ میں، ان ایریاز کے اندر جہاں پہ ڈیٹا سینٹر زیادہ ہیں، جہاں سے وہ بجلی لیتے ہیں، وہ پاور پلانٹس کاربن ایمیشن بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ کلین انرجی پیدا نہیں کرتے، یعنی کہ کول پہ چلتے ہیں، کوئلے پہ چلتے ہیں، اور چونکہ 24 گھنٹے ڈیٹا سینٹر نے چلنا ہوتا ہے، تو امریکہ میں انوائرمنٹ پرابلم اگر سوچی جا رہی ہے، پوری دنیا میں سوچی جا رہی ہے، ہمارا تو حضور باقاعدہ یہ مسئلہ ہے کہ انوائرمنٹ کا ہمارا سب سے، کلائمیٹ چینج سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں، اور ہم بھگت بھی رہے ہیں یہاں پہ۔ سردی، گرمی، بارشیں، جس طرح سے موسم کے پیٹرن بدل رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ سو خیر، بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے اس کے بعد اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ جناب اس کو نیوکلیئر انرجی پہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب پاکستان کے پاس ماشاءاللہ سے کوئی 100-150 نیوکلیئر بم ہوں گے، اور میں نے سنا ہے کہ ہم دنیا بھر میں یہ بات کرتے بھی ہیں کہ جناب ہم نیوکلیئر سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ایک آدھا پلانٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر اتنا ہی سادہ معاملہ ہوتا تو ابھی تک یہی صورتحال چل رہی تھی جو یہاں پہ چل رہی ہے۔ ناؤ لیٹ می کم ٹو دس پوائنٹ۔ یہ جو نیٹ میٹرنگ تھی جس کو ختم کیا گیا کہ پرانے صارف ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے یہ تھا کہ آپ جتنے یونٹس دیتے تھے اتنے یونٹس ہی آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز واپس کر دیتی تھی۔ اب پرانے کانٹریکٹ والے ان کا یونٹ 26 روپے پہ لے لے گی کوئی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی، لیکن دے گی ان کو اس وقت کی اور اس کے یونٹس کی تعداد کے سلیب کے مطابق، یعنی کہ افورڈ نہیں ہو رہے ہم سے آئی پی پیز سولر کی وجہ سے۔ پوری دنیا سولر پہ، رینیویبل انرجی پہ شفٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ پاکستان کو یہ لینا پڑ گیا ہے، سٹیپ لینا پڑ گیا ہے کہ ایک پرانے یوزرز کے لیے 26 روپے کا، اور جو نئے یوزر جن کا کانٹریکٹ ہے ڈسکوز کے ساتھ ان سے 11 روپے کا ہم یونٹ لیں گے، اور پھر واپسی پہ ہم آپ کو اپنی مرضی کا ریٹ دیں گے، یعنی 11 کا لے کے وہ 60 کا بھی واپس مل سکتا ہے۔ سو دیئر فور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے پاس تو آلریڈی انرجی کے ایسے مسائل ہیں، اور نیوکلیئر والی بات میں ایک دفعہ پھر اس پہ آ جاؤں کہ ہاں جی نیوکلیئر سے انرجی بن سکتی ہے، تو اس پہ 3 بڑے جائنٹس دنیا کے، ایک کا نام ہے میٹا فیس بک، ایک ہے امیزون، اور ایک ہے گوگل۔ ان تینوں نے پلیج کیا ہے کہ 2050 تک، یہ ذہن میں رکھیے 2026 چل رہا ہے، یہ اتنے بڑے جائنٹس ہیں کہ ان میں سے ایک کی بھی اگر صرف ورتھ اٹھا لی جائے تو پاکستان کا پورا جی ڈی پی اتنا نہیں ہے،
اگر ہم فیس بک کی بات کر لیں, اگر ہم گوگل کی بات کر لیں, پاکستان کا پورا جی ڈی پی اتنا نہیں ہے جتنی ان کی نیٹ ورتھ, تو آپ خیر چھوڑیے, جتنی ان کی انکم ہے اور جتنا اوور آل ان کا حجم اور سائز ہے. یہ 3 جائنٹس مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک ہم دنیا کی انرجی کیپیسٹی ٹرپل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کو تو میسر آ جائیں گے نا کہیں سے, ایٹامک انرچڈ یورینیم بھی مل جائے گا, اور ایٹم بام میں پہلے ویسے غلطی سے کہہ گیا, لیکن انرچڈ یورینیم ان کو مل جائے گا, وہ جس بھی گریڈ کا چاہیے ان کے پاس میسر ہوگا. لیکن ان کو اتنے سال لگ جائیں گے, تو ہم صرف اپنا سوچئے کہ ہم نے کتنے سالوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر انرجی, چونکہ ہمارے پاس انرچڈ یورینیم کافی ہے, تو ہم اس کی بیسس پہ کر لیں گے, تو حضور یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ کیسے کنیکٹڈ ہے وہ آپ ساتھ چلتے رہیے, میں آگے جا کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑے سرچ انجنز جو کام کر رہے ہیں, جن کو اتنی انرجی درکار ہے, ہم نے بھی ایک اس اے آئی انڈس اے آئی پروگرام کے تحت ایک ایویٹار لانچ کیا ہے. وہ ڈالفن ہے, اس کا نام لیلا رکھا ہے, اور وہ ایک اے آئی ایویٹار ہے. وہ چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب دے دے گی, لیکن کمپلیکس پرابلمز اس سے بھی سالو نہیں ہونی. اب وہ چلنی کیسے ہے, وہ یہ نہ ہو کہ لیلا سے آپ سوال پوچھ رہے ہو, وہ کسی اور سے پوچھ کے آپ کو بتا رہی ہو, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ٹریننگ کا جو بھی فائدہ ہو, بتانے کا, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کمر توڑے کھڑی ہے پاکستان کی اکانومی کی, یہاں کی انرجی کی صورتحال. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو مس ہوئی ہے, وہ فار دا رانگ ریزنز میڈیا کے اندر ضرور رہی ہے, ان مائی اوپینین رانگ ریزنز. ورلڈ بینک کے صدر اجے بانگا صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے. چونکہ ان کی جنم بھومی ہے, ان کا جنم استھان ہے پاکستان میں کہیں پہ, تو ہم ان کو وہاں پہ لے گئے, بڑی اچھی بات ہے. ہم جو ایک وزیر صاحب ہیں, وہ سکھ برادری سے ان کا تعلق ہے, ان کو ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اسکارٹ کروایا, بڑی اچھی بات ہے. ان کا گھر پرانا دکھایا, بڑا بہترین, اور دیگر جو ہولی سائٹس ہیں, مقامات ہیں, وہ ان کو دکھائے. لیکن ایک انٹرویو انہوں نے دیا, وچ از اے ڈیمنگ انٹرویو. اور پھر یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو میں پچھلی سٹوری آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے حضور یہ بات کی کہ اگلے 10 سال میں پاکستان نے اگر سروائیو کرنا ہے تو پاکستان کو 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا ہوں گی اگلے 10 سال کے اندر اندر. یعنی کہ ہر سال میں 2.5 سے 3 کروڑ نوکریاں پیدا ہوں. یہاں پر اس حکومت کے پاس نوکریاں پیدا کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. وہ یہ بتانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, جن کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, ہم آپ نے سمجھا تھا کہ ہم ایکسپیرینسڈ ہیں, اتنے بھی ہم ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں. ہم بہرحال ٹرین کر دیں گے اے آئی میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں کو, باقی اس کے بعد ورلڈ کھلی ہوئی ہے, فری لانسنگ کریں. فری لانسنگ کا بھی ہم نے انٹرنیٹ بند کر کے مکو بٹھا دیا ہے, تو پتہ نہیں کیا معاملہ بننا ہے. لیکن یہ جو 2.5 سے 3 کروڑ نوکریاں ہر سال میں بنانی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اجے بانگا صاحب نے کہا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بات کی ہے کہ یہ اس کے بغیر اگر یہ نہ ہوا تو اللیگل امیگریشن ہوگی پاکستان سے, جس کے خلاف پہلے دنیا سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے کہ آپ کے یہاں سے لوگ یا بھیک مانگنے آ جاتے ہیں, یا پھر ڈنکی لگا کے آ جاتے ہیں, یا پھر اللیگلی وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور وہیں پہ اسٹے کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دنیا امیگریشن کے رولز اسٹرکٹ کر رہی ہے. صرف ہماری وجہ سے نہیں, لیکن اوور آل پاکستان سے یہ مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ایئرپورٹس کے اوپر پابندی لگی تھی اور ایف آئی اے نے چیک کیا تھا کہ کون ٹھیک جا رہا ہے, کون غلط جا رہا ہے. اجے بانگا صاحب ورلڈ بینک کے جو ہیڈ لیڈ ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر 2.5 سے 3 کروڑ نوکریاں ایک سال میں پیدا نہیں کریں گے تو اللیگل امیگریشن ہوگی, وہ دنیا برداشت نہیں کرے گی. اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک انسٹیبلٹی ہو جائے گی. ان ادر ورڈز, یہ سافٹ ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے, وہ سول وار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یا پھر اس طرح کے معاملات کے اندر ایک ایران ٹائپ معاملہ ہڑبونگ مچی ہو, اور خدا نہ کرے کہ ایسا معاملہ آئے. لیکن صورتحال یوں ہی ہے. اب اس میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2022 سے 2025 تک پاکستان کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ حضور 1.7% ہے, صرف 1.7% ہے. یہ وہی ٹائم ہے 2022 سے 2025 تک کا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اپریل 2022 میں چلتا کیا گیا, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ تجربہ کار حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو گروتھ بیچ میں تو منفی بھی رہی ہے, لیکن میں ایوریج گروتھ بتا رہا ہوں. اور ابھی بھی جو نمبرز ہیں, انڈیپینڈنٹ جو جائزہ لیتے ہیں اکانومی کا, انڈیپینڈنٹ لوگ, وہ کہتے ہیں کہ یہ 1.7 بھی کوئی ٹھیک فگر نہیں ہے. چلیں بہرحال مان لیتے ہیں کہ 1.7 فگر ہے. تو جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ ہماری 2% سے ابو ہے, یعنی کہ 1.7 پہ ہم گرو کر رہے ہیں, اور وہ بھی مر کے. یہ پچھلے 3 سالوں میں جو گروتھ کی پرسنٹیج ہے وہ 2% سے اوپر ہے. اتنے لوگ ہم زیادہ پیدا کر رہے ہیں, لیکن اتنی گروتھ ملک نہیں کر رہا. گروتھ نہیں کر رہا تو نوکریاں کہاں پہ ملیں گی, لیبر کے لیے کھپے گا کہاں پہ جا کے ہمارا نوجوان, یا پھر اس کے علاوہ اوور آل وہ تمام پاپولیشن جو نوکریوں کی تلاش میں ہے, جس نے ہاؤس ہولڈ چلانا ہے. اب اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ یہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا جو معاملہ ہے نا وہ پاور فرسٹ,
یعنی کہ اپنے انرجی کے مسائل یہ سب سے پہلے ٹیکل کریں آپ. آپ کے پاور سیکٹر میں جو نقصانات ہیں وہ دور ہی نہیں ہو رہے. اور دوسرا اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں یہ کیپیسٹی چارجز, وہ کیپیسٹی چارجز جو ان معاہدوں کی وجہ سے ہیں جو ان تجربہ کاروں نے کیے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز المعروف IPPs کے ساتھ. ان معاہدوں کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز وہ بھی کئی معاہدوں میں ڈالرز کی ٹرمز میں دینا پڑتے ہیں پاکستان کو. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کہ آپ پاور فرسٹ, آپ اپنے پاور کے معاملات پہلے دیکھیں. آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی, آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر کیسے چلے گا, یہ نہیں چلیں گے تو نوکریاں کیسے پروڈیوس ہوں گی بھائی, نوکریاں کہاں آپ کھپائیں گے اتنے سارے لوگوں کو. اس میں ذرا مہنگائی بھی شامل کر لیں. اس وقت مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ 7.1% ہے, 21 سالوں میں سب سے ہائی. یہ تجربہ کار حکومت ہے ماشاءاللہ, 21 سالوں میں 7.1% ہے. اب یہ تمام باتیں میں جب آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, اسٹچ کر دوں گا, لیکن یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو جو لائے ہیں ان کو یہی بتا کے آئے ہیں نا کہ جناب ہم بڑے تجربہ کار ہیں, ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. سو اس وجہ سے ان کو ہر تقریب میں اور یہ کاسمیٹک تقاریب کر کے یا ٹی وی پروگراموں میں یا پھر ٹکر چلوا کے یہ بتانا پڑتا ہے کہ اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. اشارے بھی کرتے ہیں ساتھ کہ ٹیک آف کر رہی ہے اکانومی ٹیک آف نہیں کر رہی حضور. اکانومی کا معاملہ یہ ہے. اور اس میں جو مہنگائی کا میں نے 7.1% کا ذکر کیا, اس میں اگر آپ یوتھ کی ان امپلائمنٹ کی بات کریں, معاف کیجیے مہنگائی نہیں ان امپلائمنٹ کی میں بات کر رہا تھا 7.1%, اس میں اگر یوتھ کی ان امپلائمنٹ کی آپ بات کیجئے تو وہ 12.8% ہے. یعنی 18 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں ان میں ان امپلائمنٹ ریٹ اس سے بھی زیادہ جتنا اوور آل ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. اب سمجھ آتی ہے بات کی کہ یہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ جو معاملہ گیا ہے, آپ کے پاس بجلی ہے نہیں, AI کا معاملہ آپ کر نہیں سکتے, یہ آپ نے اس وجہ سے بڑھایا کیونکہ IPPs کے ہم نے پیسے دینے ہیں. اور میں نے اگر اپنے پیسوں سے, اپنے حق حلال کے پیسوں سے میں نے اگر سولر لگوایا, اپنے گھر پہ انسٹال کروایا, تو اس کا خمیازہ مجھے صرف اس وجہ سے بھگتنا پڑے گا کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے, ایک پیپلز پارٹی اور دوسری PMLN, انہوں نے وہ معاہدے اپنے ٹینیورز کے اندر سکسیسفلی کیے ہوئے ہیں. کبھی پہلے پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کیا, پھر میاں صاحب, پھر میاں صاحب, جس کا خمیازہ آج ماشاءاللہ سے ہم بھگت رہے ہیں. یہ وہ نہیں بتائیں گے. اور پھر جو کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے ہم نے بچا لیا, ہر دوسرے پروگرام میں بیٹھ کے, تو وہ انہی کو بتا رہے ہوتے ہیں جن کو بتانا چاہیے کہ ڈیفالٹ سے ہم نے بچا لیا, لیکن یہ نہیں بتاتے ساتھ کہ ڈیفالٹ کا خطرہ کس نے پیدا کیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اتنی نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو آپ کو آپ کی جو سسٹینڈ گروتھ ہے اٹ مسٹ بی ابو 5%, کم از کم 5% رہنی چاہیے. یہ بھی ورلڈ بینک کے صدر بتا کے گئے ہیں, جو ٹی وی پہ نہیں کسی نے دکھایا ہوگا. اب 5% گروتھ امپاسبل ہے وداؤٹ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ یا پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ممکن نہیں ہے کہ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو یا ڈومیسٹکلی آپ کے یہاں سے لوگ آپ کے یہاں پہ انویسٹ کریں گے. میں ایک پچھلے ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں کہ کتنے لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں, وہ ایک آفیشیل فگر ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو کہ چیمبر آف کامرس والے بتاتے ہیں. بٹ خیر ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سسٹینڈ گروتھ, تو 5% گروتھ ہونی چاہیے. بائی دا وے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب نکالی گئی تھی اس وقت 5.6% گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا, جو کہ آج پچھلے 3 سالوں کا ایوریج نکالیں تو 1.7 بنتا, بیچ میں تو منفی بھی چلا گیا تھا. خیر موونگ فارورڈ, اب یہ جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے, جب تک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے یہاں پہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. سیاسی عدم استحکام کیا ہے یہاں پہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا ہے یہاں پہ؟ عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا کوسچن ہے, الیکشن جو چرایا گیا اس کا کوسچن ہے. دیٹ از دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو کہ جان نہیں چھوڑ رہی پچھلے 2-3 سال سے. اس کی وجہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح کو ڈیل کر کے نکل لیتے پاکستان سے, صورتحال اور ہونی تھی. جس طرح سے جیل کاٹی ہے, جس طرح سے ان کی پارٹی نے اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے باوجود ابھی تک کھڑی ہوئی ہے. یہاں پہ بحث چل رہی ہوتی ہے جی 8 فروری کا احتجاج تو ناکام ہو گیا, کچھ نہیں ہوا. او بھائی وہ چھوڑ دیں آپ, کیا نہیں ہوا اور کیا ہوا. آپ یہ فکر کریں کہ آپ نے 2.5-3 کروڑ نوکریاں کیسے پیدا کرنی ہے فی سال, اور آپ ان کو بتائیں کہ جن کو آپ بتا کے آئے تھے کہ آپ کتنے تجربہ کار ہیں, کہ آپ اتنے ناکام ہوئے کیوں. اب آگے آ جائیے اسی کے ساتھ ساتھ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں 2 لینز کے ساتھ اس معاملے کو دیکھتا ہوں. ایک ہو گیا اکانومی والا سائڈ, وہ ابھی میں نے سب فگرز آپ کے سامنے نہیں رکھے, موٹے موٹے فگرز صرف آپ کے سامنے رکھے ہیں, ورنہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بھی اپنے ایسے سرویز آ چکے ہیں, ایسے فگرز اور ایسے سٹیٹس آ چکے ہیں خود حکومت کے جو بتاتے ہیں کہ کتنا بیڑا غرق ہوا ہوا. لیکن چلیں فار دا سیک آف سیونگ ٹائم ہم موو کرتے ہیں. ہمارے جو سیکورٹی تھریٹس ہیں, سیکورٹی چیلنجز ہیں, خاص طور پہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں, ان کے بغیر یہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ممکن نہیں ہے. بہت سارے MOU سائن ہوئے ہیں, بہت سارے برادرانہ ملکوں کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں MOU سائن ہوئے ہیں, جس کو یوں پیش کیا جاتا ہے بڑا ٹی وی پہ لگا کے, دیکھیں جی اتنے ارب کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گیا. انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے کوئی اس کا بتائے,
میری رائے میں تو جو ٹوٹل بتاتے ہیں نا اس کا 1% بھی ابھی تک نہیں آئی رائے میں اور میری انفارمیشن کے مطابق. باہر کیف اگر غلط کہہ رہا ہوں تو حکومت اس کی تصحیح کر دے. لیکن یہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کا معاملہ, بیکاز دیٹ از ناٹ دا ٹاپک ٹو گیٹ انٹو, لیکن اتنی بات میں ضرور کروں گا, یہ ابھی جو پیچھے کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوا ہے بلوچستان کے بلوچ اضلاع کے اندر بلوچ پٹی کے اوپر, وہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ ان عزائم کا اظہار کر رہا ہے کہ جو ایران کو فریگمنٹائز کرنے کے حوالے سے دنیا میں جن کی بازگشت سنی جا رہی ہے کہ اسرائیل کبھی بھی سیریا کو اس نے کر دیا, ایران از دا نیکسٹ ٹارگیٹ, اس کو فریگمنٹائز کرنا ہے. تو دو ہی جگہیں ہیں جہاں سے وہ ایران کو توڑ سکتا ہے, ایک نارتھ میں جو کہ کردز کا علاقہ اور دوسرا ساؤتھ میں سیستان جو ہمارا اور ایران کا بلوچستان اکٹھا ہے. اور یہ بھی ایک طرح کی میسیجنگ تھی, whosoever did it, انڈیا did it, یا انڈیا اس کے پیچھے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, انڈیا اس کے پیچھے ہے, ہم نے تو اس کو فائٹ کرنا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ جب تک یہ صورتحال ہے انویسٹمنٹ کیسے ہوگی. اور پھر دوسرا خیبر پختونخوا کے اندر آ جائیں, وہاں پہ بھی انڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہوگا, افغان بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے, لیکن ہم نے تو اپنی سیکیورٹی کرنی ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک رہیں, تاکہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, بہت ہی دکھی بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک رہیں تاکہ وہ پنجاب نہ آ جائے معاملہ سارا کا سارا دہشت گردی والا. اسلام آباد دھماکہ ہو گیا, ابھی پاکستان کے کیپٹل میں دھماکہ ہو گیا. میں پھر اگین نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بھاری دل سے کہنا پڑتا ہے, لیکن یوں سوچتے ہیں کچھ لوگ اس وجہ سے. سو دیر فور آپ کو نظر آتا ہے کہ سہیل آفریدی کے ساتھ معاملات کچھ راہ و رسم بڑھائی گئی ہے, کچھ معاملات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, سیدھے ہوئے ہیں کہ یار بچائیں چیز کو, صورتحال کو, کیونکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ امن ایسا نہ ہو کہ جو آگے پھر مزید پاکستان میں نہ آئے, اور بلوچستان میں بھی ایسا امن نہ ہو. اور جب تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تب تک جابز کیسے کریٹ ہوں گی. اب آپ سیکٹرز دیکھ لیجئے, ہاؤسنگ ہے, مینوفیکچرنگ ہے, ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے. مینوفیکچرنگ انڈسٹری تو بڑھ گئی ہے آپ کی بجلی کے بلوں کی وجہ سے, بجلی کے ہائی ٹیرف کی وجہ سے, جس کا مقابلہ نہیں آپ کر سکتے. انڈیا کو, بنگلہ دیش کو 19% ٹیرف امریکہ نے رکھ دیا. آپ نے اتنا کچھ کیا, ہم نے نوبیل کے لیے نامزد کیا, بھائی ہمیں بھی 19%, ہمیں تو کچھ بڑھائے نا یار, مطلب کچھ گھٹائیں اس ٹیرف کو تاکہ ہم مقابلہ تو کر سکیں. ہماری تو بجلی بہت مہنگی ہے یہاں پہ. ہم خیر اے آئی لگانے چل رہے ہیں اور نیوکلیر کا اگر سوچ رہے ہیں تو وہ تو اتنے بڑے جائنٹس نہیں سوچ پا رہے, ہم نے پتہ نہیں کیسے سوچنا ہے. لیکن اس میں آگے صرف اب میں چونکہ گفتگو لمبی ہو گئی تو میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں یہاں کی. یہ ساری کیلکولیشن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ میں سمپلیفائی کر کے آپ کے سامنے کیا رکھوں کہ سیاسی وجوہات مجھے ایز سچ نظر نہیں آتی. ریکنسیلیشن کی سوچ اگر ایک کمپل بھی اس کی پھونٹی ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہے. میرا خیال ہے وہ اکانومی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. سو یہ ساری کیلکولیشن اگر یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے, اور ایسے لاجیکل سی ہے نا بات, سادہ سی بات ہے, یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ میں سائنسدان بیٹھا ہوں یہاں پہ کہ جس کو سمجھ آ گئی ہے, یا بالکل آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے سب بات. کوئی احمق ہی ہوگا کہ جو یہ سوچے کہ جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب کو یہ ساری کیلکولیشن نظر نہیں آ رہی. کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ سوچ سکتا ہے. میں تو یہ سوچنے سے قاصر ہوں. میں جاتے جاتے جان ایلیا صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ ہم ایسے دلبروں کو جہنم میں ڈال کے بیٹھے رہو بہشت کو ویراں کیے ہوئے. اجازت دیں, اللہ حافظ.